अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। आप सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? मैं जस्ट चेक कर रही हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह, चलें ठीक है। अल्लाह के नाम के साथ हम अपने आज के सेशन का आगाज करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, फअम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। तो आप सबको हम आज बनातुर रुश्द की क्लास में वेलकम करते हैं। आज हमारी क्लास है 137। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम अपना 7th जो जुज है, पारा है, वो कंप्लीट करेंगे अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की तौफीक से। और हम 8वां पारा आज शुरू करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो इंशाअल्लाह। और अब हम फिलहाल तो हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा स्पिरिचुअल ब्रीदर है। इससे पहले हम अपने आज के सेशन के लिए अपनी नियतों को खालिस करते हुए दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लि अहदिन फीही शैआ, आमीन। तो हमारा जो आज का स्पिरिचुअल ब्रीदर है सिस्टर अकबती का है। आप लोग इंशाल्लाह उसको हम सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबको बनातुर रुश्द क्लास में वेलकम करती हूँ। सुभान अल्लाह, आज क्लास का 137 डे है, यानी हमने 136 डेज़ इल्म हासिल किया है अल्लाह के हुक्म से, और आज हमका 137th डे है। सुभान अल्लाह। बस अभी मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा चलो इसको भी हम थोड़ा अल्लाह का और शुक्र अदा करें इस बात पर कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी और हम में से बहुत सौ ने मैक्सिमम टाइम किया है। तो चलें इंशाअल्लाह ताला हम बाकायदा अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं कि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। और इस दुआ को भी हम सब मिल के मांग लेते हैं। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन वला तजअल लिअहदिन फीही शैआ। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा आज का स्पिरिचुअल ब्रीदर भी सेम टॉपिक पर है, अल्लाह से मेरा ताल्लुक़। और अल्लाह से ताल्लुक़ में हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि हर किस्म की हमद और तारीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। हर चीज़ का आगाज़ वहीं से होता है और हर चीज़ पलट कर वहीं जाती है। और हमने ये भी देखा था कि अल्लाह ताला हमारा खालिक, मालिक, मुदब्बिर है और उसने हमें यूं ही पैदा करके नहीं छोड़ दिया, बल्कि वो ये देखना चाहता है कि हम में से बेहतर अमल करके कौन अल्लाह के पास जाता है। और ज़ाहिर है कि उसी बेस पर सवाब और अज़ाब का फ़ैसला होना है। तो हमने लास्ट वीक ये देखा था कि हमारा जीना मरना हर काम उसी के लिए है और होना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम अगर अपने अतराफ़ देखें और हमें भी ख़ुद अपने आप को भी देखें तो हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है कि हमारा हर काम अल्लाह की पसंद के मुताबिक हो। कहीं हम अपने नफ्स के आगे झुक जाते हैं तो कहीं हम अपने माशरे से घबरा कर वो काम करना शुरू कर देते हैं जो अल्लाह को नापसंद है। और हराम और हलाल की भी हम में इतनी तमीज़ नहीं रहती। तो हमें ये चाहिए कि हम सबसे पहले ये देखें कि अल्लाह चाहता क्या है, और ये चीज़ मालूम करने के लिए हमें अल्लाह की पहचान करनी होगी।
اور جب ہمیں اللہ کی پہچان ہو جائے گی تو ہم اس سے محبت کریں گے، اس کی عبادت دل سے کریں گے۔ ہمیں اللہ سے محبت ہونے لگے گی تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم وقتی طور پر ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیں اور یہ نہ کریں کہ یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کریں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو اس یہ دن تو گزر ہی جائیں گے، موت آ جائے گی اور ہم مر جائیں گے۔ لیکن ہم مر بھی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جیسے ہی ہم مریں گے، اور ایک دن تو مرنا ہے ہی، ہمیں ہمارے رشتہ دار جا کے دفن کریں گے۔ دفن کر کے وہ ابھی 4 قدم بھی نہیں ہٹیں گے کہ ایک فرشتہ ہمارے پاس آ جائے گا اور ہم سے سوال و جواب شروع کر دے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان سوال و جواب کے لیے تیار ہیں۔ وہ پوچھے گا تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ آدمی کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا۔ تو جس کو کہ معلوم ہوگا وہ ضرور کہے گا، جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور جو شخص ہم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر سوال کیا جائے گا تجھے یہ علم کیسے ملا، کیسے تجھے پتہ چلا؟ تو وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ تو جو شخص اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو جانیں اور اس کو پہچانیں۔ تو میری بہنوں، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں اپنے رب کو جاننے کے لیے اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، ان کی سیرت کو جاننا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، کیونکہ وہ دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے۔ کافر اور منافق سے بھی یہ سوال کیا جائے گا تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا، وہ یہی کہے گا کہ ہائے میں نہیں جانتا، مجھ سے کہا تو گیا تھا، میں نے سنا تھا مگر مجھے نہیں پتا۔ تو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں، یعنی منافق یہ کہے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت ہمارے سوالوں کے لیے، ہمارے جوابوں کے لیے تیار کریں۔ ہمیں اپنے دل میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو کتنا جانتے ہیں، ہم اپنے رب سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے علم کو میں کتنا جانتی ہوں۔ ہمارا رب وہ ہے جو سارے جہان کا رب ہے، ساری مخلوقات کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان کو، زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، رات کو دن پر اڑا دیتا ہے جو تیزی سے اس کے پیچھے آتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے بھی اسی نے پیدا کیے اور یہ سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ تمام جہانوں میں ہر چیز پر اسی کا علم چل رہا ہے۔ میرا رب بہت برکت والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ گویا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، ہر چیز پر اسی کا حکم چل رہا ہے اور ہر چیز اسی کی تابع اور فرما بردار ہے۔ ہمارا رب خالق ہی نہیں بلکہ رازق بھی ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو رہنے کے لیے بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور اچھی بنائیں، تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا۔ اللہ تمہارا رب بہت برکت والا ہے، اور اللہ وہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تو اسی کو پکارو اس حال میں کہ اسی کے دین کو خالص کرنے والے بن جاؤ۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب نہ صرف ہماری زندگی کا مالک ہے بلکہ ہماری موت کا بھی مالک ہے۔ پیدا کیا، رہنے کا سامان مہیا کیا، رزق دیا، پھر ایک دن آئے گا کہ وہ ہمیں موت بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سارے خزانوں کا مالک ہے، اور جب خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں تو ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے۔
ہم اللہ کو پہچان جائیں تو ہمارا تعلق بھی اللہ سے مضبوط ہو جائے، پھر ہم اللہ ہی سے مانگیں، پھر ہم چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو ہم اللہ ہی سے مانگیں، اور ہم دنیا سے بے پرواہ ہو جائیں، اور ہم کو پھر دعا بھی کرنا آ جائے، ہماری دعاؤں میں بھی قوت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمارے خزانوں میں نہیں، لہٰذا ہمیں صرف اسی سے مانگنا چاہیے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، باقی ساری چیزیں کن کہہ کر بنائی ہیں، اور ان 4 چیزوں میں عرش، آدم علیہ السلام، قلم اور جنت عدن یعنی جنت کے باغات۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ عرش ہم سب جانتے ہیں، آدم علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم پر فوقیت دی تھی۔ وہ قصہ آپ کو شروع کا یاد ہوگا کہ جب فرشتوں سے پوچھا گیا تو انہیں کچھ نہیں معلوم تھا، اور آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے تھے۔ اس کے بعد جو اہم چیز ہے جس کو میں پن پوائنٹ کرنا چاہتی ہوں وہ ہے قلم، اور قلم کو بھی اللہ چاہتا تو کن کہہ کر بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس وجہ سے کہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ اور علم جو ہے وہ علم حاصل کرنا، قلم کے ذریعے اس کو محفوظ کرنا، یہ ہمیں کرنا چاہیے، اور ہمیں قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، اور اپنے وقت میں سے اس کام کے لیے ہمیں وقت مقرر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جب ٹائم ملا قرآن پڑھ لیا، جب ٹائم ملا تفسیر سن لی، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اپنے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، صبح شام میں آدھا گھنٹہ، جس طرح بھی ہو، ہمیں ٹائم مقرر کر کے قرآن کو پڑھنا سیکھنا، اچھی طرح سے پڑھنا آنا چاہیے، اچھی طرح سے اس کے معنی ہمیں سمجھ میں آنے چاہیے، ہم کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یعنی اس چیز کو اپنی زندگی میں، یہ فرائض میں سے ہے، اور ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہم بس جب دل ہوا پڑھ لیا، جب دل ہوا نہ پڑھا۔ تو بہنوں تہیہ کر لیں کہ آج سے ہم نہ صرف قرآن کو پڑھیں گے، الحمدللہ آپ آتے ہیں کلاس میں، ریکارڈنگ آتی ہے، اس کو دوبارہ سنیں، اس میں سے پوائنٹس نکالیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ پھر اللہ کا تعارف ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے سورہ شعراء میں کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہ ہے جس نے مجھے ہدایت دی، وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، وہی ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطائیں معاف کرے گا اور مجھے بخش دے گا۔ یہ ایک مکمل تعریف ہے، تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہم اپنے دل سے پوچھیں کیا ہمیں یہ سب کچھ ان باتوں کا اندازہ ہے، یا ہمارے بچوں کو اگر پوچھا جائے کہ رب کون ہے تو کیا وہ ایسی جامع تعریف کر سکتے ہیں؟ بہرحال اس تعریف کو ہم کو اپنے پاس بالکل اپنے آپ سے دہرانا ہے، اور ہمیں اللہ ہی سے دعا مانگنا ہے کہ اس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، ہمیں ہدایت بھی اسی سے مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، دین اور دنیا دونوں میں اسی سے۔ اگر ہم بیمار ہوں تو اللہ ہی سے شفا مانگنی چاہیے، اگر ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اور ہمیں اللہ سے تعلق ایسا پیدا کرنا چاہیے کہ ہم دل ہی دل میں چپکے دن رات سوتے جاگتے اللہ سے باتیں کرتے رہیں، اپنی ہر تکلیف کو ہم اللہ سے بیان کریں۔ ہم فون اٹھاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں سے اس کا حل پوچھ رہے ہیں، نہیں، ہمیں حل بھی وہی بتائے گا، ہماری تکلیف کو بھی دور وہی کرے گا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور آج سے ہم اس چیز کو اپنے اوپر لاگو کر لیں گے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو وقت دینا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے ساتھ عمل کے پوائنٹ نکالنا ہے، اور ہمیں اپنی ہر دعا، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ اور دعا ہم نماز میں بھی کر سکتے ہیں، دعا ہم لیٹے لیٹے بھی کر سکتے ہیں، دعا ہم کام کرتے کرتے بھی کر سکتے ہیں۔ بس یہ سمجھیں کہ اللہ سے لا لگا لیں
جب اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمیں اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، اور پھر اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا انشاءاللہ۔ اس بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لے اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، جس سے ہمارا تعلق اللہ سے ہو جائے، جس سے ہم اللہ کو پہچاننے لگیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر سسٹر رغبت، آپ نے اتنا ہمیں پیارا ایک ریمائنڈر دیا آج اللہ سے تعلق کا۔ امید کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمیں مزید ہمارا اضافہ ہوگا انشاءاللہ، اور اس پر ہم کام کرتے رہیں گے۔ اب ہم اپنے ریسائٹیشن کے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ سسٹر سعدیہ سے آج کے لیسن کی ریسائٹیشن سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں ہماری آیات ہیں سورۃ الانعام آیا نمبر 108 سے لے کر 117 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔
وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ جزاک اللہ خیراً کثیرا بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہمارا ریسائٹیشن کا سیشن بھی کمپلیٹ ہوا. اب ہم اپنے تفسیر کے سیشن کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. بسم اللہ. انشاءاللہ ہم ایک کوئک سا ریویو کر لیتے ہیں اپنے لاسٹ ویک کے لیسن کا، کہ جس میں ہمیں کچھ جو آیات تھیں اس میں ان میں جو اللہ کی تخلیق ہے، کائنات ہے اللہ کی، اس کی طرف ہمارا ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، ہماری توجہ دلائی گئی ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو تارے نکالے، ستارے جو کہ تمہیں گائیڈ کرتے ہیں رات کے اندھیروں میں، اور جو یعنی سفر میں بھی، جو چاہے وہ خوشی کا سفر ہو چاہے وہ سمندر کا سفر ہو، اس میں ایک نشانی ہے ستارے آسمان پہ رات کے وقت میں، جو ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، ہماری ہدایت کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے نفس کی طرف توجہ دلائی کہ تم اپنے نفس کی طرف دیکھو، اس میں غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے پیدا کیا. ایک نفس واحد سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام، اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے پورے نسل انسانی نکالی، اور اللہ تعالیٰ کو ہر ایک انسان کے رہنے کی جگہ جو کہ اس دنیا میں ہے اور اس کے سپرد کیے جانے کی جگہ بھی معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام آیات کو، نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. آیا 99 میں اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ آسمان کی طرف دلائی، جہاں سے پانی اترتا ہے، بارش اترتی ہے، اور اس کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ دیکھو اس بارش سے کس طرح کی نباتات نکلتی ہے، ویجیٹیشن نکلتی ہے، اور اس سے کس طرح سے یعنی اناج اور پھر ڈیٹس اور انگور، زیتون، رمان، یعنی ان تمام اعلیٰ قسم کی غذاؤں کا اور پھلوں کا ذکر کیا، جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کہ ہم ان کے پھلوں کے نکلنے کے وقت جب وہ نکلتے ہیں اور ان کے پکنے کی طرف غور کریں، اس پروسیس پہ توجہ دیں اور دیکھیں اس میں پھر اللہ کی قدرت کو پہچانیں کہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی جو ایمان لانے والے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرنے سے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں، تخلیق کی ہیں، ان پر توجہ دینے سے، ان پہ غور و فکر کرنے سے. آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
کہ جن لوگوں نے، جن مشرکین نے اللہ کے ساتھ جنوں کو شریک ٹھہرایا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے، مشرکین مکہ جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں جانتے تھے، اور اسی طرح سے اور بھی طرح کے شرک ان میں موجود تھے، تو جس کی ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں تھی. یہ سب ان کی اپنی طرف اپنی ایزمپشنز تھیں، ان کی اپنی خواہشات تھیں جو انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی تھیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں ان تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو یا اس کی کوئی زوج ہو. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بہت بلند ہے. وہ تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کی کیسے اولاد ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی اسپاؤس ہی نہیں ہے؟ اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے. تو خالق یہ ہوتا ہے، تو اس کی پھر کیسے کوئی بھی اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ اور وہ ہر چیز پہ کے بارے میں جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ، تو کوئی الہ برحق اس کے سوا ہے ہی نہیں. یعنی ہمیں ان تمام چیزوں کے جو وہ چیزیں جو اللہ کی کائنات میں ہمارے آس پاس بکھری ہوئی ہیں، ان پہ توجہ دلائی گئی کہ دیکھو، ان میں غور و فکر کرو اور اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب تک پہنچو جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. تو پھر تمہارا کیا کام ہے؟ اسی کی عبادت کرو، اور وہی کیونکہ ہر چیز کا کارساز ہے. مزید تعارف آیہ نمبر 103 میں کہ ہماری نگاہیں یا کسی بھی مخلوق کی نگاہیں اللہ تک نہیں پہنچ سکتی، ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکتی جن تک اللہ تعالیٰ کی نگاہیں پہنچ جاتی ہیں، جو اس کی بصیرت ہے. اور وہ بہت ہی لطیف، باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے. اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا پتہ چلتا ہے. آیہ نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی طرف دوبارہ ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی دلیلیں، بصائر تمہارے پاس آ چکے. تو جو ان دلیلوں پہ، ان کھلی نشانیوں میں کو سمجھ لے گا، ان کی بصیرت اس کو حاصل ہو جائے گی، تو وہ اسی کے لیے فائدہ مند ہوگی. لیکن جو ان سے منہ موڑے گا، اپنی آنکھیں پھیرے گا اور ان کے اوپر توجہ نہیں دے گا، تو پھر وہی خود اپنے لیے ہی اندھا بنا ہوا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ تو ان پہ، یعنی آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم پر حفیظ نہیں ہوں، میں تم پہ نگران نہیں ہوں، میرا کام تو صرف تم تک اللہ تعالیٰ کی آیات کو پہنچانا ہے، تمہیں گائیڈ یعنی تمہاری توجہ دینی ہے، تمہیں بتانا ہے ہدایت کی طرف. لیکن ہدایت دینا تو اللہ ہی کا کام ہے، اور اس کے بعد عمل تو تم نے ہی کرنا ہے. آیہ نمبر 105 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پھیر کے آیات لاتے ہیں اپنی، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھیں. اور پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کچھ ٹیڑھ پن ہے، وہ اللہ کی آیات کو دیکھ کر بار بار ان پہ جو توجہ دلائی جا رہی ہے، ان سے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مزید یہ غلط طریقے کی طرف نکل جائیں، غلط سوچ کی طرف نکل جائیں، اور کہیں کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کہیں سے پڑھ لکھ کے آ گئے ہیں، کہیں سے سیکھ کے آ گئے ہیں. تو ایک تو یہ رویہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہی آیات سے جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بار بار لاتے ہیں، کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، ان سے جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو کہ واقعی یعنی جانتے ہیں، جن کے دل اور آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، وہ مزید ان کے لیے یعنی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سب کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی بھیجی ہماری طرف، قرآن مجید، اس کی ہم پیروی کریں، اپنے رب کی پیروی کریں، کیونکہ اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں. اور ان مشرکین سے، یا جو بھی لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اس کے کلام کا انکار کرتے ہیں، ان سے اعراض برتیں، اگنور کریں. اور پھر یہ بتایا گیا کہ آیہ نمبر 97 کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لوگ شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو لوگ کفر نہ کرتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو زور زبردستی ہدایت پہ لائے. تو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو یا کسی بھی دین کے داعی کو اس بات کے لیے بھی مکلف نہیں کیا کہ وہ ان پہ نگران یا محافظ ہو، یا وہ ذمہ دار ہو ان کی ہدایت کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا حساب لینے والا ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے. جو انبیاء کرام ہوتے ہیں یا جو دین کے داعی ہوتے ہیں، ان کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہوتا ہے.
الحمدللہ ہمارا یہ ریویو کمپلیٹ ہوا. اب ہم آج کے لیسن کی طرف چلیں گے. آج کی آیات ہیں ہماری سورہ الانعام کی آیا 108 سے 107 تک. آیا 108 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. بسم اللہ. فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ تم گالی دو ان کو جنہیں وہ پکارتے ہیں سوائے اللہ کے. O believers, do not insult what they invoke besides Allah. تو تسبو کا ورڈ جو ہے وہ سب سے ہے. سین بابا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور سب کہتے ہیں to cause, and it is used for really wild, filthy and offensive angry language. اور سب بابا کہتے ہیں lots of curse کو. اردو میں بھی کہتے ہیں سب و شتب کرنا. تو سب کہتے ہیں گھٹیا گالی کو، یعنی کسی کو حقیر بتانے اور انسلٹ کرنے کے لیے، دوسروں کی برائیاں بیان کرنے کے لیے جو ورڈز یوز ہوتے ہیں وہ سب کہلاتے ہیں. تو اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا جن ہستیوں کو یہ مشرکین پکارتے ہیں تم انہیں گالی نہ دو. کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ گالی دیں گے اللہ کو زیادتی کر کے بغیر علم کے. اور they will insult Allah سبحانہ و تعالیٰ spitefully out of ignorance، یعنی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ جواباً in return تمہیں نہیں بلکہ اللہ کو گالی دیں گے. استغفر اللہ. تو یہاں جو ورڈ ادون آیا ہے، یوز ہوا ہے، جو عدوان کے معنی میں ہے، اور عدوان ظلم کرنے اور حد سے تجاوز کرنے یعنی ٹرانسگریس کرنے کو کہتے ہیں. تو جب یہ تجاوز دل سے ہوتا ہے تو اس کو عداوت کہتے ہیں. تو جو عدو یا دشمن ہوتا ہے وہ دل میں بھی دشمنی اور اینیمیٹی رکھتا ہے، اور زبان سے بھی ابیوز اور انسلٹ کرتا ہے، اور بعض اوقات فزیکلی بھی اٹیک کر دیتا ہے. تو اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان، ابو جہل، ابی بن ابن خلف، امیہ بن خلف اور کچھ دوسرے مشرکین کے سردار ابو طالب کے پاس آئے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ اور سپورٹ کرتے تھے. تو انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے الہوں کو کچھ کہنے سے رک جائیں تو ہم بھی آپ کے الہ کو کچھ نہیں کہیں گے. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تمہیں وہ دے دوں جو تم ڈیمانڈ کرتے ہو تو کیا تم مجھے وہ کلمہ دے دو گے جو میں چاہتا ہوں؟ تو ابو جہل نے کہا کہو بھتیجے، ہم تمہیں 10 کلمے دے دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ، یعنی کہو لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. تو ان کے چہرے بگڑ گئے. ابو طالب نے کہا کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے جو آپ نے کہی ہے، یعنی جو آپ نے ان سے کہنے کے لیے کہا ہے وہ پسند نہیں کر رہے اس کو، آپ اس کے علاوہ کوئی اور بات کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا جان، میں اس کلمے کے علاوہ کچھ بھی طلب نہیں کروں گا. تو اس وقت ان مشرکین کے سرداروں نے کہا کہ اے محمد، اگر تم نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا کہا تو ہم بھی تمہارے معبود کو برا بھلا کہیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ بھئی یہ تمہارے معبود جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، یہ تمہارا کچھ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے. تو یہی کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو توحید کا پیغام دیتے تھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نیکی کے نام پر بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے. علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت سد ذرائع کے بارے میں ہے، یعنی اس کے معاملے میں آئی ہے، یعنی وہ راستہ ہی بند کر دیا جائے جس سے کسی خرابی کے آنے کا اندیشہ ہو. یعنی کبھی کوئی چیز مباح اور جائز ہوتی ہے لیکن اس سے پھر حرام کی طرف راستہ کھل جاتا ہے، غلط چیز کی طرف، برائی کی طرف راستہ کھل جاتا ہے. تو برائی یا منکر سے روکنے کے کچھ اصول ہیں. منکر یا برائی سے روکنا اس وقت زیادہ بہتر ہے جب اس برائی میں کمی آئے، مگر جس وقت برائی سے روکنا کسی بڑے نقصان کا باعث بنے تو پھر انسان وہاں پہ خاموش رہے. آگے فرمایا كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ،
اسی طرح مزین کر دیے ہم نے واسطے ہر امت کے ان کے عمل. This is how we have made each people's deeds appealing to them. یعنی ہم نے ان کے لیے خیر، شر، اطاعت، نافرمانی، یعنی جو بھی وہ کرتے ہیں اسے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے، ڈیکوریٹ کر دیا ہے، اس کو بیوٹیفائی کر دیا ہے. تو مشرکین کے لیے آئیڈل ورشپنگ، شیطان کی اوبیڈینس کو خوبصورت بنا دیا. اسی طرح مسلمانوں کے لیے ایمان لانا، اللہ سے محبت کرنا، نیکی کی طرف بڑھنا اٹریکٹیو بنا دیا. تو ہر امت کے لیے، یعنی ہر گروپ آف پیپل کے لیے کچھ خاص بلوڈ اور محبوب چیزیں ہوتی ہیں. تو اطاعت گزار اور اوبیڈین لوگوں کے لیے نیک اعمال مزین کیے جاتے ہیں، ان کا انٹرسٹ نیکی کے کاموں کی طرف ہوتا ہے. اور سنفل پیپل کے لیے گناہ کے کام، یعنی سنفل ایکٹس جو ہیں وہ بیوٹیفائڈ کر دیے جاتے ہیں. سورہ فاتر میں آتا ہے، کیا بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا اور وہ اسے اچھا دیکھنے لگا. یعنی وہ غلط کام کر رہا ہے، برا کام کر رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ وہ اچھا کر رہا ہے. یعنی ہوتی تو وہ برائی اور ایول ہے، لیکن اسے وہی چیز اچھی لگتی ہے، اسے وہی کام اچھا لگتا ہے. فار ایگزامپل، مشرکین کے لیے ان کی اپنی اولادوں کا قتل کرنا شیطان نے مزین کر دیا تھا. بتوں کے نام پر وہ اپنی اولادوں کو چڑھا دیتے تھے، یا بیبی گرل کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بری الائیو یعنی کر دیتے تھے. ان کو یہ کام اچھا لگتا تھا، جبکہ آپ دیکھیے عقل بھی اس کو نہیں مانتی کہ انسان اپنی اولاد کو جو ہے وہ ختم کر دے. تو ہم سب کو اپنے ایمان کو بھی ٹیسٹ کرنا ہوگا کہ ہمیں کون سی چیزیں بلوڈ ہیں. وہ چیزیں جو اللہ کو بھی بلوڈ ہیں تو ہمارا ایمان سلامت اور پریزروڈ ہے. لیکن اگر ہماری محبوب چیزیں اور ہمارا انٹرسٹ وہ ہے جو شیطان کی پسندیدہ ہیں، تو پھر ہم شیطان کے بندے ہیں. پھر بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ یہ اچھا لگتا ہے اور کچھ وہ اچھا لگتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ رجحان اور زیادہ انٹرسٹ کس کی طرف ہے، یعنی دوڑ کس کی طرف لگی ہوئی ہے، نیکی یا شر کی طرف. آگے فرمایا، ثم الى ربهم مرجعهم، پھر اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے ان کا. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر وہ بتا دے گا انہیں جو وہ تھے عمل کرتے. Then to their Lord is their return and he will inform them of what they used to do. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگ اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا. یعنی ہر ایک کا عمل اس کی جزا یا بدلہ یا ریکمپنس بن جائے گا. آیہ 109، اس میں اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورہ شعراء کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی ایسی نشانی اور سائن اتار دیں جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں. تو اس میں مشرکین نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے پتھر یا راک پر اپنا عصا یعنی اپنا اسٹیف مارا تو چشمے اور اسپرنگز پھوٹ نکلے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں یعنی ڈیڈ کو زندہ کرتے تھے. آپ نے ہمیں صالح کی اونٹنی یعنی شی کیمل کے بارے میں بتایا. تو آپ ہمیں بھی کوئی نشانی اور میریکل دکھائیں، جیسے پریویس پروفٹس نے میریکلز اور نشانیاں دکھائیں، آپ بھی ہمیں دکھائیں. تو آپ سے نے پوچھا تو کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ صفا پہاڑ یعنی جو صفا ماؤنٹین ہے وہ گولڈ کا بن جائے تو ہم ایمان لائیں گے. تو اس پر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوا تو تم ریئلی ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. تو اس پر جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کے لیے صفا پہاڑ کو گولڈ کا بنا دیا جائے گا، لیکن اگر اس کے بعد ان میں سے کسی نے کفر کیا تو پھر میں اسے ایسی پنشمنٹ دوں گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو نہ دی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان پر توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیجئے، صفا پہاڑ سونے کا نہ بنے، کیونکہ اگر اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو کیا ہوگا؟ تو ان کو یہ ڈیل دے دی جائے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے آنے کے بعد اس دعا سے رک گئے
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہمیں نشانیاں یعنی سائنس بھیجنے سے کسی چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ پریویس نیشنز نے انہیں جھٹلا دیا تھا. اور ہسٹری بھی یہی بتاتی ہے کہ پریویس پروفٹس کے معجزات دیکھ کر بھی ان کی قوم ایمان نہیں لائی تھی، بلکہ بہانہ کیا کہ یہ تو جادو ہے، میجک ہے، ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا واپس لے لی، کیونکہ میریکلز ڈیمانڈ کرنے کے بعد جو ایمان نہ لائے اس پر پھر اس پر عذاب آ جاتا ہے جب وہ اس کے بعد بھی کفر کرتے ہیں. 109 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی پکی قسمیں. They swear by Allah their most solemn oaths. جہد کہتے ہیں مشقت اور ہارڈ ورک کو، اور جہد کہتے ہیں طاقت اور پاور کو، یعنی پوری ایفرٹ اور قوت لگا کر یہ قسم کھا کر کہتے ہیں، سویر کرتے ہیں. کیا؟ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ البتہ اگر آئی ان کے پاس کوئی نشانی البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے اس پر. That if a sign were to come to them, they would certainly believe in it. مفسرین کہتے ہیں کہ جب وہ یوزلی قسم کھاتے تھے تو لات اور عزا کی یعنی اپنے آئیڈلز کی قسم کھاتے تھے، اور اگر کسی بڑی بات کی قسم کھانی ہوتی تھی تو اللہ کا نام لیتے تھے. تو یہاں اسی لیے اقسموا باللہ آیا ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا کر انہوں نے کہا، اپنی قسموں اور اوتھس کو پختہ اور فرم کرنے کے لیے اللہ کا نام لیتے تھے وہ، اور اس بات کا اعلان کرتے ہوئے قسم کھائی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کائناتی نشانیوں میں یعنی یونیورسل سائنس میں سے کوئی نشانی لے آئیں تو وہ اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور مان جائیں گے کہ آپ اپنی تبلیغ میں سچے ہیں. فرمایا قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجئے بے شک نشانیاں اللہ کے پاس ہیں. Say, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, signs are only with Allah. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نشانیاں بھیجنا کوئی مشکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایک نشانیاں دی گئی تھیں. قرآن مجید ان اٹ سیلف ایک میریکل تھا. پھر شق قمر یعنی اسپلٹنگ آف دا مون ہوا، پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا پھوٹنا، پھر کھانے کی کوانٹٹی کا انکریز ہو جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اینیملز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ایکسیپٹ ہونا. اور مشرکین کو بھی پتا تھا اور ان کو یقین تھا کہ آپ کی دعائیں ایکسیپٹ ہوتی تھیں. اسی طرح آپ کی پیشن گوئیاں یعنی پریڈکشنز ان کا سچ ہونا، جیسا کہ فار ایگزامپل جو جنگ بدر کے بارے میں آپ نے کی تھی. تو یہ ساری چیزیں ایک کے بعد ایک انہوں نے دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور ٹروتھفل پروفٹ ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ آخر تک نہیں مانے. اسے فرمایا وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور کیا چیز آگاہ کرے تمہیں کہ بے شک وہ جب وہ آ جائیں گی نہیں وہ ایمان لائیں گے. What will make you believers realize that even if a sign were to come to them, they still would not believe. تو یہاں مومنوں کو ایڈریس کر کے کہا جا رہا ہے کہ get it through your heads that when the signs and miracles does come, they are not going to believe. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ مشرکین نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے اور پھر یہ ان کے لیے بہت خطرناک ہوگا، ہلاکت خیز ہوگا ان کے لیے. آیا 110 وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو. We turn their hearts and eyes away. تو نقلب کا جو ورڈ ہے وہ قلب سے ہے، اور قلب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی اصل سمت اور ڈائریکشن سے موڑ دینا، ٹرن اوے کر دینا. اور یہاں پر دلوں یعنی ہارٹس اور آئیز دونوں کو پھیرنے اور ٹرن اوے کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ جب ان کے پاس وہ میریکلز آئیں گی جو بہت پاورفل اور
اینڈ اوور ویلمنگ ہوں گی، یعنی بہت مغلوب کرنے والے میریکلز ہوں گے، جس کی یہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں اور تجاویز بھی دے رہے ہیں، اور یہ جان بھی لیں گے کہ یہ میریکل سچے ہیں اور رسول کی صداقت اور ٹروتھ فلنس پہ مبنی ہے، ان کی صداقت کا پروف ہے، تو بھی یہ اپنے کفر اور ڈس بلیف پر قائم رہیں گے، فرم رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کی سائٹ، ان کی نگاہوں کو اور ان کے ہارٹس کو ٹرن اوے کر دیں گے، پھیر دیں گے۔ ہم انہیں توفیق ہی نہیں دیں گے کہ یہ ان میریکلز کو دیکھ کر ایمان لائیں۔ اور وہ کیوں؟ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسا کہ نہیں وہ ایمان لائے اس پر پہلی بار۔ As they refused to believe at first۔ تو یہاں بھی سے مراد ایک رائے یہ ہے کہ یہ قرآن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن پر ایمان نہیں لائے تو ہم باقی کسی اور چیز پر بھی ایمان لانے کی توفیق نہیں دیں گے۔ یا پھر بھی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ یہ ڈس بلیورز آپ کی صداقت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے، تو پھر آئندہ بھی انہیں توفیق نہیں ملے گی کسی اور چیز پر ایمان لانے کی۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ فرسٹ ٹائم نشانی اور سائنس دیکھ کر ایمان نہیں لائے، وہ سیکنڈ ٹائم بھی نشانی دیکھ کر ایمان نہ لائیں گے، کیونکہ جو شخص ہٹ دھرمی اور اسٹبرنس اور ٹینیشیسنس کی وجہ سے ایک مرتبہ انکار اور ڈینائی کرتا ہے، وہ آئندہ بھی کر دیتا ہے، اس کو پھر توفیق نہیں ہوتی۔ اور یہ بہت اسکیری چیز ہے۔ جب انسان کو سچائی نظر آ جائے تو پھر اس کو مان لینا چاہیے، ضد نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ حق دیکھ کر سمجھ کر بھی نہ مانا جائے تو پھر توفیق چھن جاتی ہے اس کو قبول کرنے کی۔ اور یہ مشرکین کیوں پہلی بار ہی حق کو نہیں مان لیتے؟ تکبر اور پرائڈ کی وجہ سے، اپنی عقل اور تعلیم اور اسٹیٹس کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ تو اس تکبر کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو اور عقل کو نشانیوں اور سائنس سے پھیر دیتا ہے، جیسے سورہ الاعراف میں آتا ہے، ان قریب میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر اور پرائڈ کرتے ہیں۔ تو تکبر کرنے والوں کو گائیڈنس نہیں ملتی، ہدایت پانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، ہمبل ہونا پڑتا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ قیامت کے دن ہوگا کہ ان کی نگاہیں اور دل پھر جائیں گے، اور جیسے وہ دنیا میں پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے تو قیامت کے دن بھی وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ ہم ایمان لے آئیں اور ہدایت پر چل پڑیں۔ تو اس وقت ان کو یہ توفیق نہیں دی جائے گی، کیونکہ اگر دنیا میں دوبارہ بھیجا بھی جائے تو بھی وہ وہی کریں گے جو وہ پہلے کرتے رہے ہیں۔ سورہ الانعام میں ہی آتا ہے، اگر وہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو ضرور وہی کچھ کریں گے جس سے وہ روکے گئے تھے، اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں۔ اس کا تھرڈ میننگ یہ کیا گیا ہے کہ جیسے پریویس نیشنز ایمان نہیں لائیں، یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے میریکل دیکھ کر۔ کما لم یؤمنو، اس سے مراد کون لوگ ایمان نہیں لائے؟ پریویس نیشنز، یعنی پہلی امتوں کے لوگ۔ ایک میننگ یہ بھی کیا گیا ہے کہ جہنم میں ان کی آنکھوں اور دلوں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا عذاب دینے کے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکین نے جب قرآن مجید کا انکار کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، تو اس کے بعد ان کے دل کسی بھی چیز پر نہ ٹکے، یعنی کسی بھی چیز پر ثابت قدم نہ رہے، بلکہ ہر چیز سے پھر گئے۔ رسول کا انکار، آخرت کا انکار، فرشتوں کی حیثیت کا انکار، ہر چیز کا انکار اور ڈینائی کرتے چلے گئے وہ۔ یعنی اگر انسان کے پاس ایک ایمان نہ ہو تو پھر بہت سی چیزوں میں شکوک و شبہات اور ڈاؤٹس شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان ہر چیز کو چیلنج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب میں اور آپ یہ دل سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن سچی ہے اور اللہ نے نازل کی ہے اور اس کی ساری باتیں سچی ہیں، ٹرو ہیں، اور ہمیں ساری باتیں ماننی ہیں، تو پھر جو یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے ہم مانتے چلے جاتے ہیں، چاہے ہماری عقل کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اگر اللہ نے فرمایا ہے تو سچ ہی فرمایا ہے، لیکن اول مرہ یعنی پہلی بار کوئی کتاب کا ہی انکار کر دے اولن، تو پھر اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کا تو وہ بدرجہ اولا یعنی فرسٹ اینڈ فارموسٹ انکار کرتا ہے۔
تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے خیر سے محروم اور ڈپرائیوڈ کر دیا جاتا ہے. بعض اوقات ایمان اور ہدایت کی توفیق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، اور یہ انسان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ اور آؤٹ کم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے. آگے فرمایا وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھریں. We will leave them to wander blindly in their defiance. طغیان کا ورڈ طاغین یا سے ہے، طاغوت بھی اسی سے ہے. تو طغیانی سرکشی کو کہتے ہیں، یعنی ڈس اوبیڈینس میں لمٹ کو کراس کر جانا. یا مہون میں آپ دیکھیے کہ وہ عین میم ہا سے ہے، اور امہن کہتے ہیں حیرانگی کی وجہ سے کسی کام میں تردد اور ہیزیٹیشن سے کام لینا. تو امہن دل کے اندھے اور بلائنڈ کو کہتے ہیں. تو ایمان نہ لانے کی ریزن کیا ہے؟ ان کی سرکشی، ریبیلیس رانگ ڈوئنگز، ان کا تکبر. وہ اللہ کی نعمتوں کو اپنی قابلیت اور ٹیلنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں. تو جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے وہ ہدایت نہیں پا سکتا. تو دین کے کسی حکم سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، ورنہ انسان اور بھی بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ نہیں کر پاتا. تو قرآن کی آیات کچھ لوگوں کا ایمان بڑھاتی ہے اور کچھ لوگوں کا اندھا پن بڑھتا ہے، اس سے ان کی سرکشی اور ریبیلین جو ہے وہ بڑھتی ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے بارش جب صاف ستھری زمین پر، پاکیزہ زمین پر پڑتی ہے تو اس سے خوشبو اور بہار آتی ہے، اور جب وہی بارش غلاظت اور فلتھ پر پڑتی ہے تو اس سے سخت بدبو یعنی سڑان اور پنجنٹ اسمیل پیدا ہوتی ہے. یہی حال وہی الہی کا ہے جو بارش کی طرح ہے. صاف پاکیزہ دلوں پر پڑتی ہے تو ان سے خوشبو اور نور بڑھتا ہے، اور بگڑے ہوئے لوگ جب یہ آیات سنتے ہیں تو ان کا بگاڑ اور بڑھ جاتا ہے، اور قرآن ان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. استغفر. آیہ 111 کو ہم دیکھتے ہیں. یہاں سے ہمارے 8ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے. الحمدللہ. فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر بے شک ہم اتارتے ان کی طرف فرشتے، even if we had sent them the angels. پیچھے آیت 101 میں جو بات کی گئی کہ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا چیز آپ کو سمجھائے کہ اگر ان کے پاس نشانیاں اور میریکلز بھی آ جائیں تب بھی یہ ایمان نہ لائیں گے. تو اسی بات کو اس آیت میں مزید ری انفورس کیا گیا ہے کہ اگر ان کی طرف فرشتے بھی آ جائیں. آپ خود سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ کسی انسان کے پاس اینجل آئے، اور جو ان کی اپنی ڈیمانڈ تھی. اور اس کا ذکر بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، آتا ہے کہ یہ کہتے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نشانیاں لے آئیں تو ہم ڈیفینیٹلی ایمان لے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. سورہ فرقان میں آتا ہے جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع یا بلیف نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا ہم اپنے رب کو آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھتے. اور یہاں پہ مزید ہی کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے، اور کیا ہوتا ان کے لیے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور کلام کرتے ان سے مردے. And if you have made the dead speak to them and assembled before their own eyes، یعنی اگر ڈیڈ پیپل زندہ ہو کر انہیں بتائیں کہ جو پروفٹ بتا رہا ہے سچ بتا رہا ہے، تب بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، اس نے جادو کے ذریعے اس مردے کو زندہ کر دیا ہے. مانتے ہی نہ ہو اس کو. آگے کیا فرمایا وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور اکٹھا کر لاتے ہم ان پر ہر چیز کو. And even if we have assembled before their own eyes every sign they demanded، یعنی جو بھی یہ ڈیمانڈ کریں آپ وہ ان کے سامنے لاتے جائیں، پھر بھی نہیں مانیں گے. ما کانوا لیؤمنوا، نہ تھے وہ کہ وہ ایمان لاتے. They still would not have believed.
یعنی ان کے تمام مطالبات اور ڈیمانڈز سب کی سب پوری کر دیں تو بھی یہ مان کر نہ دیں گے. اور قبولہ کا معنی ہوتا ہے ضمانت یا گارنٹی دینے والا. ضامن یعنی گارنٹر کو کہتے ہیں. اور اس کا اندر میننگ ہے سامنے یعنی ان فرنٹ آف دیم. ما کانوا لیؤمنوا یعنی وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یعنی یہ ماننے والے ہیں ہی نہیں، کیونکہ یہ ضد اور ہٹ دھرمی یعنی اسٹبرنس کر رہے ہیں، اپنی اس کا اظہار کر رہے ہیں. الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہتا. unless اللہ so willed تو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہدایت تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اور لیکن اکثر ان کے جہالت برتتے ہیں. But most of them are ignorant of this. یعنی یہاں پر وہ جہل اور اگنورنس مراد نہیں ہے جو علم کے مقابلے میں ہوتا ہے، بلکہ یہاں پہ وہ جہل مراد ہے جو علم کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی انٹالرنس. یہ لوگ اکھڑ پن کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو زیادہ تر لوگ بد اخلاقی اور انٹالرنس کیوں برتتے ہیں؟ کیونکہ جب کسی کے پاس کوئی پراپر اور سالڈ دلیل اور پروف نہیں ہوتا اپنی بات کو اور اپنے ایکشن کو صحیح بتانے کے لیے، اس کو پروف کرنے کے لیے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دھمکیوں پہ اتر آتا ہے، بدتمیزی پر اتر آتا ہے. لیکن جس کے پاس دلیل ہو اور وہ حق پر ہو تو اس کے پاس پھر اطمینان ہوتا ہے، وہ آرام سے بات کرتا ہے. لیکن جھوٹے شخص کو قسمیں بھی کھانی پڑتی ہیں، اس کو زور زبردستی اور اسکریمنگ بھی کرنی پڑتی ہے تاکہ دوسرے لوگ چپ ہو جائیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم ان کے سارے مطالبات اور ڈیمانڈز پوری بھی کر دیں تو بھی یہ مان کر نہ دیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کا ارادہ ہی نہیں ہے ایمان لانے کا. آیہ 112 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ اور اسی طرح ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین انسانوں اور جنوں میں سے. And so we have made for every prophet enemies, devilish humans and jinn. تو سرکش، ریبیلیس اور ایول جنوں اور انسانوں کو جعلنا ہم نے بنایا، یعنی خلقنا کے معنی میں، یعنی ہم نے یہ فیصلہ دے دیا کہ وہ دشمن اور انیمی ہیں، ان کو دشمنی کے لیے چھوڑ دیا، یعنی ان جنوں انس شیطانوں کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح ہم نے آپ کے دشمن بنا دیے جو آپ کی دعوت اور کال کو ٹھکراتے ہیں، اس کو ریفیوز کرتے ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں، تو یہ ہماری سنت رہی ہے کہ ہر نبی کے ایسے ہی دشمن رہے ہیں. یعنی جیسے آپ کی دشمنی ہو رہی ہے ویسے پریویس پروفٹس کی بھی دشمنی ہوتی رہی ہے. جو بھی دین لے کر آیا اس سے دشمنی ضرور کی گئی، کیونکہ شیطان لوگوں کو دین کے خلاف بھڑکاتا ہے، لوگ بعض اوقات فالس پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین جن اور انسانوں کو یہ فریڈم دے دی ہے، ان کو کھلا چھوڑ دیا کہ وہ جو چاہے کریں. تو ایسا ہوتا رہا ہے، آپ فکر نہ کریں، یہ ہوگا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. اور اس کے بعد ہمارے لیے بھی تسلی ہے کہ انبیاء جیسے پرائس اور نیک لوگوں کے یعنی پیچھے لوگ پڑ گئے یعنی انسانوں جنوں میں سے، تو وہ پھر کس کو چھوڑیں گے؟ یعنی جو بھی دین لے کر آتا ہے اس کی مخالفت اور اپوزیشن ضرور ہوتی ہے. ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو ورقہ بن نوفل نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کیا تھا کہ جو بھی آپ کی طرح دین لے کے آیا اس سے دشمنی کی گئی، تو آپ اس کے لیے تیار رہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حیرانگی ہوئی تھی، کیونکہ سوسائٹی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مانا جاتا تھا، ان کی عزت تھی، ایک مقام تھا، لوگ آپ کو امین و صادق مانتے تھے. تو آپ کے اپنے ہی لوگ دین کی دعوت پر آپ کے دشمن بن جائیں گے، اس بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حیرانگی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی اپوزیشن کی فکر نہ کریں، بلکہ اللہ کی مدد اور سپورٹ پر یقین رکھیں. تو یہاں سے ایک بات جو پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جنوں میں شیاطین ہوتے ہیں ویسے انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، اور سم ہیومن بینگز بالکل ویسے کام کرتے ہیں جو شیطان جن کرتے ہیں، ویسی ہی دشمنی رکھتے ہیں، حسد، بغض اور عداوت رکھتے ہیں، اور دوسرے انسانوں کو
گمراہ اور مسگائڈ بھی کرتے ہیں. اور جن شیطان کے مقابلے میں انسان شیاطین جو ہیں وہ زیادہ سخت ہیں. مالک بن دینار کہتے ہیں میرے اوپر انسانوں کے شیاطین جنوں کے شیاطین سے بھی زیادہ سخت ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں تعوذ پڑھتا ہوں تو جن شیطان مجھ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن انسانوں کا شیطان میرے پاس آ کر مجھے علل اعلان نافرمانیوں اور ڈس اوبیڈینس کی طرف لے جاتا ہے، پکڑ کر مجھے غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے. وہ اعوذ باللہ سے نہیں بھاگتے. تو شیطانی دشمن اعوذ باللہ سے یعنی اللہ کی پناہ اور ریفیوج لینے سے بھاگ جائے گا، لیکن انسانی دشمن اس پہ پھر قابو پانا زیادہ مشکل ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ یعنی وہ ہمارے اپنے ہی ریلیٹیوز اور فرینڈز میں سے ہوں، اپنے ہی پیاروں میں سے ہوں، حتیٰ کہ ہماری اولاد بھی ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ. جیسا کہ آتا ہے قرآن میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ. ایک اور جگہ آتا ہے کہ یہ عدو لکم فاحذروہم، یعنی تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، اس سے بچ کر رہو. تو شیطانوں سے تو اعوذ باللہ پڑھ کر آپ پناہ لے لیتے ہیں، مگر انسانوں میں سے جو ہمارے دشمن ہیں وہ اس طرح سے ہماری دشمنی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ کھینچ کر غلط کاموں کی طرف لے جاتے ہیں، ہم سے غلط کام کرواتے ہیں، غلط ڈیمانڈز کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے ہی بچوں کے لیے ہم اپنی جان لگاتے ہیں، ان پر اپنا مال لگاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں مختلف طرح کے غلط کاموں کی طرف لے جاتے ہیں. ہمیں مختلف طرح کی سجیشن دیتے ہیں کہ آپ انٹرسٹ پہ یہ کیوں نہیں لے لیتے، وہ کیوں نہیں لے لیتے. شادی کا موقع ہوگا تو کتنے ہی نیک اور عبادت گزاروں کی اولاد ان سے ان موقع پر انتہائی غلط کام کروا لیتے ہیں. تو یہ ہے اولاد کی دشمنی. اسی طرح سے سبلنگز میں بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے ریلیشن شپس میں بھی. تو ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے دین کے دشمن ہوں گے. تو اور وہ اور کیا کرتے ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ڈالتا ہے ان کا باز کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے. devilish humans and jinns whispering to one another with elegant words of deception. یوحی وحی سے ہے اور وہی کہتے ہیں تیز رفتار، فاسٹ، خفیہ اشارہ. سیکریٹلی جو کسی کو کوئی میسج دیا جائے، یعنی وہ اشارے کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں. زخرف القول غرورا یعنی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، دھوکے کے طور پہ کرتے ہیں یہ ساری باتیں. مطلب یہ ہے کہ جو ان شیطان انسانوں نے ان لوگوں کے لیے کفر سے متعلق اور نافرمانی سے متعلق جو وسوسے اور شبہات اور ڈاؤٹس مزین کیے ہیں، اس کا وہ ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں. اور زخرف القول کا مطلب ہوتا ہے باطل قول یعنی فالس اسپیچ، جس کو جھوٹ یعنی لائے کے ساتھ یہ اٹریکٹیو اور مزین کیا گیا ہو. تو زخرف وہ زینت اور اڈورنمنٹ ہوتی ہے جو جھوٹے طریقے سے کی گئی ہو، یعنی ملمہ سازی کرنا، یعنی چیز کچھ ہوتی ہے اور اس کو کچھ اور ہی بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے. So they deceive people with very powerful and beautiful and manipulative speech. اس کو آپ پروپیگنڈا بھی کہہ سکتے ہیں، فالس پروپیگنڈا. تو شیطان انسان اور جن آپس میں کولیبریٹ بھی کرتے ہیں اور پھر سیدھے سادھے انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں. آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر چاہتا آپ کا رب نہ وہ کرتے اسے. Had it been your Lord's will, they would not have done such a thing. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس چھوڑ دیجئے انہیں اور جو وہ جھوٹ کرتے ہیں. So leave them in their deceit. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے مقصد اور گول پر فوکس رہیں، مخالفین کے فالس پروپیگنڈس
اور جو ان کے الزامات ہیں ان کی فکر نہ کریں کہ لوگ بہک جائیں گے، بھٹک جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی اس طرح کے جھوٹے الزامات اور پروپیگنڈے سے کہ لوگ آپ سے اور آپ کے دین یعنی جو دین ہے اس سے دور ہو جائیں گے. تو ان کا علاج کیا کیا جائے؟ انہیں کرنے دیں جو یہ کر رہے ہیں. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے حق واضح ہو کر رہتا ہے، سچ سامنے آ جاتا ہے. تو آپ اپنے کام اور مقصد پر فوکس کریں. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ مائل ہوں دل اس کی طرف ان کے جو نہیں وہ ایمان لاتے آخرت پر. آیہ نمبر 113 میں فرمایا so that the hearts of those who disbelieve in the hereafter may be receptive to it. یعنی ان ملمہ کی ہوئی ڈسیپٹیو باتوں کی طرف وہ لوگ مائل اور اٹریکٹ ہو جائیں گے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ باطل اور فالس ہوڈ ان کی ڈیزائرز کے موافق ہے. تو کفار اور مشرکین اسلام کے عقائد اور قوانین کے بارے میں لوگوں میں شک ڈالتے تھے، ان کو کوسچن کرتے تھے تاکہ لوگ اسلام ایکسپٹ کرنے سے ہیزیٹیٹ کریں. تو جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ ان کے اس پروپیگنڈے سے کنونس ہو جا کر انہی کے طریقے پر رہتے، لیکن جو لوگ اپنی عقل سے کام لیتے تو پھر وہ صحیح راستہ تلاش کر لیتے. وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ راضی ہوں اس سے، یعنی تاکہ وہ اپنی ڈیزائرز اور پسند کے مطابق رہیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ کمائی کریں جو وہ کمائی کرنے والے ہیں. And they be persistent in their evil pursuits. تو اقتراف کا معنی ہے عمل کرنا، کمانا، یعنی جو گناہ وہ کرنا چاہتے ہیں کریں، جو نیکی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، یعنی جو ان کا دل ہے وہ کریں. تو یہاں بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان کو اپنے دشمنوں اور اینیمیز کی باتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. باطل اور فالس ہوڈ جو ہے وہ جھوٹ کو بیوٹیفائی کر کے دھوکہ دینے کے لیے لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے، اور جو لوگ خود ایمان نہیں لانا چاہتے وہ ان کی باتوں کو سچ سمجھ کر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر فساد کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی جان ان کے غم میں نہ گھلائیں کہ یہ کیوں حق کو نہیں مانتے، کیوں بہک جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا ہم و غم یہی تھا. تو آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ جو جی چاہے وہ کرتے رہیں. آیہ 114 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں جو کفار قریش تھے یا مشرکین جو وہاں کے تھے، یہاں پہ ان کے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اے محمد، ہم اپنے بتوں اور آئیڈلز پر تمہاری بار بار کی کرٹیسزم سے تنگ آ چکے ہیں، اس لیے اب کسی کو اپنے اور ہمارے درمیان ایک منصف اور میڈیٹر بنا لو جو ہمارا فیصلہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انہیں جواب دیں کہ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا پھر سوائے اللہ کے میں تلاش کروں کوئی فیصلہ کرنے والا. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہی ہے جس نے نازل کی تمہاری طرف کتاب مفصل. Say, O Prophet, should I seek a judge other than Allah while He is the one who has revealed for you the book with truth perfectly explained. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا حکم یا فیصلہ کرنے والا نہیں مان سکتا، جبکہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اتاری ہے جس میں حق اور باطل یعنی ٹروتھ اینڈ فالسہڈ، حلال اور حرام سب کچھ کلیئرلی ایکسپلین کر دیا گیا ہے. تو حکم وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرنے کی اہلیت، ایبلٹی اور قابلیت رکھتا ہے، اور وہ حق کے سوا کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتا، جبکہ حاکم جو ہے وہ کبھی فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور کبھی نہیں رکھتا. اسی لیے حکم اللہ کی ذاتی صفات اور ایٹریبیوٹس میں سے ہے. تو کسی اور کو حکم بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو خود حکم ہے، قرآن فیصلہ کر رہا ہے یہاں پہ. اور مزید یہ کہ
والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک انہ منزل من ربک بالحق، اور وہ لوگ جو جن کو دی ہم نے کتاب وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ نازل کردہ ہے آپ کے رب کی طرف سے ساتھ حق کے. Those who were given the scripture know that it has been revealed to you from your Lord in truth. تو اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قرآن بالکل سچی کتاب ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس ہرگز آپ نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے. So do not be one of those who doubt. یعنی آپ ان کی باتوں سے متاثر اور افیکٹڈ نہ ہوں، ان کے مطالبوں اور ڈیمانڈز کو زیادہ امپورٹنس نہ دیں. آپ کے لیے اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے کہ آپ حق پر ہیں، اور اس کتاب کا گواہ ہونا اور فیصلہ کرنا کافی ہے کہ سچ کیا ہے. اور اہل کتاب بھی یہ جانتے تھے. تو ایک دین کی دعوت دینے والے کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کی اپنی امپورٹنس ہے. آیا 115 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پوری ہو گئی بات آپ کے رب کی سچ اور انصاف کی. لا مبدل لکلماتہ، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. The word of your Lord has been perfected in truth and justice. None can change his words, and he is the all-hearing, all-knowing. تو یہاں پہ کلمات سے مراد قرآن ہے. ایک اور قرات میں کلمات ربی کا پڑھا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کامل کلام قرآن، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اوامر و منہیات ہیں، وعدے اور وعید ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا اور ٹروتفل ہونے کی دلیل اور پروف بھی ہیں. پھر صدقاً و عدلا، صدق کا تعلق خبروں اور نیوز سے ہے، اور عدل کا تعلق احکام سے ہے. یعنی قرآن میں جتنے احکامات ہیں وہ سب عدل و انصاف پر مبنی ہیں. ان میں سے کسی کو بھی کسی چینج کی ضرورت نہیں ہے. لا مبدل لکلماتی، اللہ کی کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. وہ سمیع العلیم، یعنی لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں اللہ ان کو سن بھی رہا ہے، اور جو ان کے دل میں ہے ان کو بھی وہ جانتا ہے. وہ ان کے معاملات اور حرکات کو بھی جانتا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ اطاعت کریں اکثریت کی جو زمین میں ہیں، وہ بھٹکا دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے. O prophet, if you were to obey most of those on earth, they would lead you away from Allah's way. تو لوگوں کے پاس سچا علم نہیں ہے، وہ تو صرف رب کے پاس ہے، رب کی کتاب میں ہے، تو یقین اس پر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ میجورٹی کو فالو کرنے سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ میجورٹی ہدایت اور گائیڈنس پہ نہیں ہے، اور یہ ایک فیکٹ ہے. تو یوزلی انسان میجورٹی سے متاثر اور انفلوئنس ہو جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ کس طرف ہیں، چلو ہم بھی ادھر ہی چلتے ہیں. نہیں، آپ حق کو فالو کریں گے چاہے آپ اکیلے ہی کیوں نہ جا رہے ہوں. کیوں؟ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اور نہیں ہیں وہ مگر قیاس آرائیاں کرتے. They follow nothing but assumptions and do nothing but lie. یعنی یہ لوگ جو ہیں محض گمان اور اسپیکولیشنز کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. مطلب یہ کہ حق کو پرکھنے اور جج کرنے کے لیے میجورٹی یا کثرت کو نہیں دیکھنا، کیونکہ قرآن میں آتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہہ دیجئے کہ ناپاک امپیور اور پاک یعنی پیور برابر نہیں ہوتے، اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت اور ابنڈنس اچھی ہی کیوں نہ لگے. سورہ یوسف میں آتا ہے لوگوں کی میجورٹی خواہ آپ چاہیں اور آپ ہرس کریں ایمان لانے والے نہیں.
تو دنیا میں میجورٹی مومنوں کی نہیں ہے، اکثر لوگ علم سے ہی خالی ہیں۔ سورہ یونس میں آتا ہے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور پھر یہ بھی ہم جانتے ہیں اللہ کے کم بندے ہی شکر گزار اور گریٹفل ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، یعنی ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے لوگ بھی کم ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے یہ بہت کم ہیں، یہ بہت کم لوگ ہیں۔ تو اس لیے انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ زیادہ تر لوگ یہ کام نہیں کر رہے تو ہم بھی نہ کریں، ہم بھی چھوڑ دیں، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، بس وہ کریں، بیکاز میجورٹی از ناٹ دا اتھارٹی۔ ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلہ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک آپ کا رب وہ زیادہ جانتا ہے کون بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ Indeed, your Lord knows best who is straight from his way and who is rightly guided۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم تو سب سے زیادہ وسیع ہے، وہی جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ انسان بس اللہ کی ہدایت کو فالو کرتا رہے۔ تو یہ آیت نمبر 117 ہے، یہاں پہ ٹائفو ہے۔ تو یہاں اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ کے رب پر کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ آپ تو لوگوں کے کچھ یعنی انسان تو لوگوں کے کچھ اعمال کو دیکھ رہے ہیں، مگر رب وہ تو ساری مخلوق کو دیکھ رہا ہے، ان کو بھی دیکھ رہا ہے جو حق پہ چلتے ہیں اور ان کو بھی جو حق سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ حق پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، اس لیے لوگوں کے پیچھے چل کر اپنا سیدھا راستہ نہ چھوڑیں، گمراہی کی طرف مائل نہ ہوں، میجورٹی سے دھوکہ نہ کھائیں، کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ یہاں گائیڈڈ پیپل کے لیے یعنی ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے بشارت اور گلیڈ ٹائڈنگ ہے، اور گمراہی کے راستے پر چلنے والوں کے لیے وعید اور وارننگ ہے۔ اور یہ چیز بہت دل کو اطمینان دیتی ہے کہ کوئی اس کو سچا مانے یا نہ مانے، ساری دنیا اس کو جھٹلا دے، اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب تو جانتا ہے۔ تو پھر انسان کو فرسٹریشن نہیں ہوتی، اور یہ چیز انسان کے استقامت کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ جب انسان سچائی اور ٹروتھ اور حق کو ریکگنائز کر لیتا ہے اور پھر اس پر جم جاتا ہے، تو پھر وہ دو عالم سے تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیئر فری ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں اور لوگ کیا کہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس نے اپنے رب کے سامنے سچا ہونا ہے، اس کو جواب دینا ہے، اس کو حساب دینا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارے آج کا لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے ایکشن پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں آج کے آیات میں سے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کا اس کا تجزیہ کرنا ہے، اس کو پرکھنا ہے، ایویلویٹ کرنا ہے ہمیں کہ وہ کس طرح سے کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری پسند اور ناپسند کیا ہے، کیا وہی ہے ہماری پسند جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یا ہماری جو ناپسند ہے وہ وہی چیزیں ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، یا پھر وہ کچھ اور ہیں۔ تو ہمیں یعنی اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم ایسی باتیں کہنے سے اور ایسے کام کرنے سے رک جائیں، نہ کریں جس سے ہمارا دین بدنام ہو، کیونکہ اگر ہم کسی کے دوسرے کے دین کو برا کہیں گے تو ممکن ہے وہ ہمارے دین کو برا کہیں، ہم کسی اور کے گاڈ کو ہم برا کہیں گے تو وہ نعوذ باللہ ہمارے خدا کو برا کہے گا۔ تو اس طرح جو ہے وہ اسی طرح سے نبی کی بات ہے۔ تو کسی جو کہ ہمیں آیت نمبر 108 سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے دین کو اور ان کے جو لارڈز ہیں، ان کے جو انہوں نے اپنے فالس گاڈز بنائے ہوئے ہیں، ان کو ہمیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح سے اس کے ضمن میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ انسان کسی دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہے، کیونکہ پلٹ کے پھر کیا ہوگا، اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہا جائے گا۔ تو اس لیے کسی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے۔ آیا 109 اور سے 111 تک ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ جب حق ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں اس کو فوراً
قبول کر لینا چاہیے، ورنہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ بعد میں پھر وہ حق کو لینے کی، اس کو ایکسیپٹ کرنے کی توفیق چھن جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی انسان رائٹ اوے ریجیکٹ نہ کرے کہ میں تو یہ نہیں کر سکتی، یہ تو بہت مشکل ہے، یا اس کو سرے سے انکار کر دے کہ یہ تو اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم یہ ایک کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں باقی احکامات پہ بھی عمل کرنے سے اس کی توفیق ہم سے چھین لیتا ہے. تو یہ صحیح بات ہے کہ انسان جب ایک دفعہ انکار کرتا ہے نا تو پھر وہ انکار ہی کرتا چلا جاتا ہے، اور جب انسان اس کے مخالف حق کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے، نیکی کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، تو پھر مزید نیکیوں کے دروازے اس پہ کھلتے چلے جاتے ہیں. تو ایک ڈومینو افیکٹ ہوتا ہے. تو انسان ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف آگے بڑھ رہے ہیں. پھر آیا 112 سے 114 تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی مقصد اور اپنے پرپس کی طرف جو ہے وہ فوکس کرنا ہے، اور لوگوں کی باتوں سے اور لوگوں کے رویوں سے ہمیں بالکل بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہم ڈس ہارٹن نہ ہوں اور فرسٹریٹ نہ ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ حق کو کیوں نہیں قبول کرتے. ہمارا کام صرف ان کو نصیحت کرنا ہے، سمجھانا ہے، پیغام کو پہنچانا ہے. اس کے آگے ہمارا کوئی بھی یعنی یعنی کوئی بھی ہمارا اس کے آگے ہماری ذمہ داری نہیں ہے. وہ ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. آیا 115 سے 117 تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تو ایک مختصر یہی ہو سکتا ہے کہ میجورٹی از ناٹ دا اتھارٹی، اور میجورٹی کو محض اس لیے فالو نہ کریں کہ کیونکہ زیادہ تر لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے. یہ جیسے ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت کہی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے، تو اس چیز کو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا نہیں دیکھنا ہے کہ کہیں ہم یہ تو نہیں کہ ہم بس وہ جدھر کی ہوا ہے ادھر کو چلو والی بات، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حق کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے، اس کو فالو کریں ہم. اور اس بات کا اطمینان رکھیں، یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز دیکھ رہا ہے. اس سے کوئی بھی نہ تو ہماری کوئی ایفرٹ چھپی ہوئی ہے، نہ ہماری کوئی مشکل اس کی نگاہوں سے دور ہٹی ہوئی ہے. وہ ہر چیز کو آبزرو کر رہا ہے اور وہ ہر چیز کا بہترین بدلہ دینے والا ہے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.